सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। महंगाई में होने वाले इजाफे की वजह से लोग परेशान हैं। एक साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा इतना हुआ है कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। साथ ही साथ हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से बार बार वजाहती बयानात आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल अभी भी सस्ता है और इस खित्ते में दीगर ममालिक में पेट्रोल महंगा है। वजाहत जब दी जाती है तो कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है और वहां पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके बताया जाता है। अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर ये बताया जा रहा है कि भारत में पेट्रोल तो तकरीबन 250 रुपए फी लीटर है, ये कहा जाता है। हालांकि अगर भारत की करेंसी के अंदर पेट्रोल की कीमत देखी जाए तो वो तकरीबन 117 रुपए भारतीय रुपया है उसमें 117 रुपए फी लीटर है। क्योंकि जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस कीमतों का करते हैं तो साथ साथ पर कैपिटा इनकम का भी कंपैरेटिव एनालिसिस उसी तरह से करते हैं। ये इंतहाई नाजायज होगा कि हम जो कीमतें हैं पेट्रोल की वो तो बता रहे हूं पाकिस्तानी रुपयों में, लेकिन जब बात हम फीकस आमदनी की करें तो फिर उसको डॉलर के ऊपर ले जाएं या फिर उनकी ही करेंसी में बताने लग जाएं। इंतहाई नाइंसाफी होगी। थोड़ा सा इसके ऊपर नजरसानी करते हैं। अब भारत की अगर बात की जाए तो साल 2018 में भारत में फीकस आमदनी $1987 थी। 2020 में भारत में फीकस आमदनी $1900 हो गई, यानी 3 सालों में यह शरह 5% गिरी है। इसी तरह हम बांग्लादेश की बात करते हैं 2018 की। बांग्लादेश में फीकस आमदनी $1750 थी। 2020 में यह $2010 हो गई, यानी 3 वर्षों में इसमें 15% इजाफा हुआ। श्रीलंका की बात करते हैं 2018 में यहां पर $40 फीकस आमदनी थी। 2020 में श्रीलंका में फीकस आमदनी $3720 हो गई, यानी इस तरह 3 सालों में इसमें 8% कमी आई है। लाइकवाइज इज द केस इन चाइना। चाइना में 2018 में फीकस आमदनी $9,600 थी। 2020 में $10,610 रही, जबकि 11% इसमें इजाफा हुआ। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में 2018 में $1480 थी फीकस आमदनी, कम हुई है। 2020 में ये $1280 पर आ गई है और इस तरह 3 वर्षों में फीकस आमदनी में 13.51% कमी आई है। जब इतनी बड़ी कमी आई है और उधर से इन्फ्लेशन बढ़ा है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है ये भी मैं कंपैरेटिवली आपको बता देता हूं। इंडिया में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है या महंगाई की रेशो है 6.62% है, बांग्लादेश में 5.69% है, श्रीलंका में 6.15% है, चाइना में 2.4% है, जबकि पाकिस्तान के अंदर महंगाई 10.74% है। यानी पाकिस्तान में न सिर्फ पेट्रोलियम दीगर ममालिक में खित्ते से महंगा है बल्कि महंगाई की शरह भी ज्यादा है। तो जब हम ये कंपैरेटिव एनालिसिस या तकाबली जायजा करते हैं तो ये इंतहाई नाजायज लगता है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में पेट्रोल खित्ते के दीगर ममालिक से कहीं ज्यादा महंगा है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पेट्रोल। #पेट्रोल। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल और सीनियर सियासतदान जनाब एहसन इकबाल साहब। मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जनाब एहसन इकबाल साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आप तशरीफ लाए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये रिलीफ पैकेज की सूरत में क्या दिया गया है? यानी आप देखिए कि एकदम तकरीबन 8 रुपए कीमत में इजाफा कर दिया पेट्रोल। रिलीफ पैकेज नहीं है, ये ग्रीफ पैकेज है। लोगों को गमज़दा कर दिया है कि आपने ऐलान किया कि हम 120 अरब रुपए का रिलीफ देंगे, आपने कई 100 अरब रुपए की टैक्सेशन लगा दी है 8 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल और डीज़ल में इजाफा करके। हालांकि चंद रोज़ पहले आप 8 रुपए 10 रुपए पेट्रोल और 12 रुपए 50 पैसे डीज़ल बढ़ा चुके हैं। तो 15 दिनों के अंदर आपने तकरीबन 20 रुपए लीटर डीज़ल और 18 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया है। 15 दिनों में इतना बड़ा जोल्ट, इसके जो असरात हैं, हमारी पूरी इकॉनमी हिल जाएगी और बल्कि हिल गई है। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हर चीज़ की बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी। जब आप
पेट्रोल और डीजल और तवानाई बढ़ाते हैं, उससे फिर बिजली और गैस भी लाजमन बढ़ते हैं। तो ये वो कॉस्ट पुश फैक्टर्स हैं जिससे महंगाई का सुनामी नहीं सुपर सुनामी आता है। इस हुकूमत ने लोगों को महंगाई के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया है। एहसन इकबाल साहब, अब आप गवर्नमेंट में रहे हैं, आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को भी देखते रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, एक मुल्क का वज़ीर आज़म कंपैरेटिव एनालिसिस करता है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ, और मैं हैरान होता हूँ कि वहाँ पर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनकी करेंसी में नहीं बताई जाती, पाकिस्तान की करेंसी में बताई जाती हैं। तो इसको आप जरा करेक्ट कीजिएगा, ये कंपैरिजन कर रहे हैं, इज दैट फेयर एनफ? देखिए ये जाती है, ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं। अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट ने पूरी दुनिया में महंगाई का सर्वे किया और उनके बकौल जो उन्होंने ममालिक मुख्तलिफ की स्टडी की, पाकिस्तान इज द 4th मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड। महंगा तरीन 4थे नंबर पे पाकिस्तान मुल्क है, बाकी सब सस्ते हैं। तो ये तो, और मैं आपको ये बताऊं जमील जी, ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा है ना, ये कोई बैनुल अक़वामी कीमतों से नहीं जुड़ा हुआ, ये इनकी नालायकी और नाअहली से जुड़ा हुआ है। वो कैसे 2018 में जो पेट्रोल की एवरेज प्राइस थी क्रूड ऑयल की वो $65 थी। 2021 में जो एवरेज प्राइस है क्रूड ऑयल की वो $67 है। तो ये तकरीबन $2 का फ़र्क है, 3% इजाफा है। इसके बरखिलाफ इन्होंने पिछले 3 सालों में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 67% और डीजल की कीमत में तकरीबन 45-44% इजाफा किया है। इसकी असल वजह है वो 50% डिवैल्यूएशन जो मई के बाद हमारी हुकूमत जाने के बाद रुपए में हुई, जिसका ज़्यादातर हिस्सा इन्होंने किया है। और आज अगर रुपया मुस्तहकम होता तो हमें इतने बड़े बड़े फराटे मारते हुए इजाफे ना करने पड़ते। एहसन साहब, ये जो इंडिया के पेट्रोल की कीमतों की एग्जाम्पल देते हैं कि जी वहाँ तो 250 रुपये का है, अव्वल तो हमें ये सोचना चाहिए कि वहाँ पर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनकी करेंसी के हिसाब से हम देखेंगे ना, वहाँ 117 रुपए फी लीटर है, तो पाकिस्तान में 145, उससे ज्यादा है। तो ये क्यों नहीं बताया जाता? ये कंपैरेटिव एनालिसिस या तकाबली जायजा इस तरह से करना ये फेयर है इस पब्लिक के साथ? बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए हर मुल्क की जो पर कैपिटा इनकम है, आप उसके तनाजुर में वहाँ पर उनकी जो कीमतें हैं उसका जायजा लेंगे। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम बदकिस्मती से पिछले 3 सालों में इंडिया और बांग्लादेश दोनों से नीचे गिर गई है। हमारी जीडीपी का हुजम सुकड़ गया है, ऑलमोस्ट 6.7% इंडिया और बांग्लादेश से कम हो गई है। और उसके ऊपर ये अगर इस तरह लोगों के जख्मों पे नमक छिड़के हैं, ये कहें कि आप देखिए वजीर आजम से लेके हर वजीर कि जी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, को खुदा का खौफ करें। अगर आपसे मुल्क नहीं चलता, आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं होती, आप लोगों को क्या बेवकूफ़ समझते हैं? क्या लोगों को आप ये कह के कि जी मुल्क में महंगाई नहीं, उनकी चीखें नहीं सुन रहे? इससे तो ये लगता है कि आप लोगों से इतने कटे हुए हैं। आप किसी जहाज के ऊपर सवारी कर रहे हैं, आपके पैर ज़मीन पर नहीं हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि लोग आज 2 वक्त की रोटी कैसे खा रहे हैं। मैं आपको अभी मिसाल दूं, मैं हल्के में गया एक बाज़ार में, एक अच्छे भले सफ़ेद पोश दुकानदार मुझे कहने लगे कि सुबह मेरी बीवी ने कहा कि आज मटर पकाने को दिल चाह रहा है तो आप मटर ले आए बाजार से, बहुत महंगा है जी मटर। कहते मैं बाजार में गया, उसने मुझे 100 रुपया पाव सुनाया। 400 रुपये किलो, सही जी, तो 100 रुपया उसने पाव सुनाया। मैंने उसे कहा यार आलू दे दो, तो कहते जी लिफाफे में आलू डाल के मैं घर में बाहर से ही पकड़ा के आ गया। मेरे में इतनी जुर्रत नहीं थी कि मैं बीवी को बताऊं कि मैं मटर नहीं ला सका। ये हालत है लोगों की। दुकानों पे जाएं, या इस्लामाबाद आप हसन साहब, इंटरनेशनल प्राइसेस का कुछ इम्पैक्ट है भी या सिर्फ इल एडमिनिस्ट्रेशन है? आप तो जाहिर है टोटल 100% मिसमैनेजमेंट। देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि पहली जो वजह है वो मैसिव डिवैल्यूएशन है। जब आपने डिवैल्यूएशन कर दी तो हर वो चीज़ जो डॉलर के अंदर मुल्क में आ रही है, डॉलर के प्राइस में, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो पहली वजह तो इसकी डिवैल्यूएशन। और डिवैल्यूएशन क्यों की आपने? इसलिए कि आप इकॉनमी को सही नहीं चला पा रहे, आप मुल्क के अंदर जो आपका ज़र मुबादला है उसको मैनेज नहीं ठीक कर पा रहे, आपकी एक्सपोर्ट्स उस तरह नहीं बढ़ रही, आपने इंपोर्ट खोल दी है बगैर सोचे समझे, गाड़ियां लेकर आओ। ये तो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये तो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ बैठकर, बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्राइम मिनिस्टर के खिताब बल्कि अटक में जो उन्होंने इनॉग्रेशन किया उसके बाद आपने उसका जवाब दिया। उसके बाद फवाद चौधरी साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि PMLN ने
ملک کو ڈی انڈسٹریلائز کیا جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں؟ اس کا جواب دیں آپ. دیکھیے پی ایم ایل این نے ملک کو انڈسٹریلائز کیا. سی پیک کا منصوبہ جب لگا تو اس کے بعد پاکستان میں ہر انڈسٹریل چیز کی پروڈکشن بڑھ گئی. آج بھی جو یہ موٹر سائیکلوں کو کہتے ہیں کہ اتنا بڑھ گئے ہیں, تو ہمارے دور میں جو 2018 میں موٹر سائیکلوں کی پروڈکشن تھی, یہ اب آ کے اس کو کہیں ریچ کر رہے ہیں 3 سال کے بعد. اسی طرح جو ایکسپورٹس ہم $25 ارب پہ چھوڑ گئے تھے, آج 3 سال بعد یہ 25 ارب پر ہیں. یہ اصل میں یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنی نالائکی سے اپنی پرفارمنس کو ناپتے ہیں کہ 2019 میں اور 20 میں جو انہوں نے ڈپ دی تھی, جتنا کریش کیا تھا, اس سے جب اوپر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اتنے % امپروو کر لیا. They compare their performance with their own performance. پورا 3 سال کا ٹینیور دیکھنا. وہ ان کو جو بیس لائن ہم نے چھوڑی تھی 2018 میں, اگر اس کے مقابلے میں آئے تو آج 3 سال بعد بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے. اچھا, بار بار انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے. خان صاحب نے بھی اور فواد چودھری صاحب نے ظاہر ہے آپ کی پریس کانفرنس کے بعد کی, تو انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے لوگ خود شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے ملک اس نہج پہ آیا ہے. یہ صحیح پکچر ڈرا کرتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے ان کا جو پورا تھیسس ہے وہ یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے 5 سال مصنوعی طور پہ روپے کو مستحکم رکھا. آپ سے تو 5 مہینے مستحکم نہیں رکھا جاتا بھئی. 5 دن مستحکم نہیں رکھا جاتا. آپ بھی ہمیں ذرا مصنوعی طور سے 5 دن مستحکم کر کے دکھا دیں. اس کے باوجود کہ آپ $5 ارب سے زیادہ جھونک چکے ہیں, تب بھی آپ روپی کا فال نہیں روک سکے. 2 مہینے میں 152 روپے سے 172 روپے پہ آ گیا. کون ذمہ دار ہے؟ آخر اسحاق ڈار صاحب نے اگر 5 سال اس کو مستحکم رکھا, 4 ساڑھے 4 سال, تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے. کبھی آپ کرنسی کو نا 4 ساڑھے 4 سال مصنوعی طور پہ نہیں رکھ سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر اس سچویشن میں جو اکانومی ہے یہ دوبارہ اگر پی ایم ایل این کے حوالے کر دی جائے, آپ لوگوں کو اس نہج سے نکالنے میں کتنا وقت لگے گا؟ دیکھیں یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر موقع دے گا تو ہم اسے ٹھیک کریں گے. 2013 میں بھی ایسے حالات تھے. دیکھیے اس سے بڑا زیادہ مشکل حالات تھے. 2013 میں ہمارا میکرو اکنامک, چلیں لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. میں زرداری صاحب جو کچھ آپ کے لیے چھوڑ کے گئے تھے وہ بہتر اکانومی ہوتی اس سے, یا یہ بہتر ہے کمپیریٹیولی کہ انہوں نے کچھ کام کیا؟ دیکھیے وہ جو ہمیں اکانومی ملی تھی نا, اس میں جہاں پر خسارہ بھی تھا اور لو گروتھ تھی, ساتھ 2 اور بڑے جڑے ہوئے مسئلے تھے. ایک توانائی, 16-18 گھنٹے ملک کے اندر بجلی نہیں تھی, کارخانے نہیں چل رہے تھے. دوسرے دہشت گردی, ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا. کراچی جو ہمارا فائنینشیل کیپٹل ہے, وہاں پہ جس دن سنگل ڈیجٹ کلنگ ہوتی تھی, لوگ کہتے تھے آج اللہ کا شکر ہے بڑا امن رہا ہے. یعنی کہ درجنوں میں لوگ روزانہ ہلاک ہوتے تھے وہاں پر. بوری بند لاشیں ملتی تھیں, ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, بھتہ خوری ہوتی تھی. آج تو جب ہم نے ان کو حکومت دی ہے, نہ کوئی ملک میں بھتہ خوری تھی, نہ ٹارگٹ کلنگ تھی, نہ خودکش بمبار تھے, بجلی چلتی ہوئی تھی. دونوں گورنمنٹ کا کمپیریزن کریں, زرداری صاحب نے جو گزارے 5 سال اور ابھی انہوں نے جو 3 سال گزارے ہیں, ان کی ورسٹ پرفارمنس ہے یا زرداری صاحب کی بری؟ دیکھیے دونوں کے مسائل تھے اپنے اپنے نوعیت کے. وہ بھی بہت سنگین حالت میں ہمیں ملک ملا, آج سنگین تر ہے. آج اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے معیشت کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑا تباہی کی ہے, وہ انتظامی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے. پاکستان میں گورننس کی بنیادیں ڈھا دی ہیں. ہماری جو بیوروکریٹک مشین تھی اس کو تہس نہس کر دیا ہے. تو ہم نے کم از کم اس وقت آ کے اسی پبلک سیکٹر کو کھڑا کر کے ان سے کام لیا تھا, اسٹریم لائن کیا تھا. لیکن اب تو ہمیں یہ جو پورا گورننس کا ڈھانچہ ہے یہ اتنا تہس نہس ہو چکا ہے. ان سب چیزوں کو آپ کو 2018 میں واپس لانے کے لیے 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں, بشرطے کہ 24 گھنٹے ہم کام کریں. اور وہ بھی اگر اس کنڈیشن میں ابھی دے دیا جائے, اگر یہ 2023 میں دیتے ہیں تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے. پھر تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ انکار کریں بھئی یہ ہم نہیں لیتے, یہ کوئی بھی لینے کو تیار نہ ہو, گورنمنٹ لینے کو تیار نہ ہو. اچھا, وزیراعظم نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ آپ 2 بڑے خاندانوں کی لوٹی ہوئی دولت, خطاب میں اب یہ بات کر رہے تھے, حالانکہ لانی انہوں نے خود تھی, اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ لوٹی ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر پاکستان میں وہ لے آئے اس کی آدھی بھی تو میں قیمتیں آدھی کر دوں گا. ہاں لوگ لے آئے نا سر, خواہش پوری کر دینا. اس کی دو جواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بڑا انجوائے کیا,
انہوں نے کہا میں نے بڑا انجوائے کیا بھائی. میں 2 خاندانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں. ہاں جی. میں کہ ان گل ترلیاں تے آ گئی. Very right. That was the right comment I was expecting. میں کہ اب گل ترلیاں تے آ گئی تے چھاڑی دیو. تسی تے پھاڑ کے لینے سی نا انہاں کولوں. سو لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور تھے, ڈاکو تھے, ان کے 5 سالوں میں چینی 54 روپے کلو تھی. ان کے 5 سالوں میں آٹا 35-37 روپے کلو تھا. پیٹرول 67 تھا. ان کے 5 سالوں میں کھانا پکانے کا تیل 160 روپے کلو تھا. ایسا ہی ہے. ان کے 5 سالوں میں زمیندار کو, کسان کو 2400 روپے کی ڈی اے پی کی بوری ملتی تھی. And GDP was quite fine. GDP 5.8% گروتھ کر رہی تھی. اور اسی طرح بجلی کا جو یونٹ کاسٹ ہے 11 روپے تھا جو آج. اب یہ جو حاجی صاحب آئے ہیں انہوں نے بجلی کر دی 22-23 روپے یونٹ. انہوں نے وہی ڈی اے پی جو 2400 کی تھی 7500 کی کر دی. وہی آٹا جو 35-37 روپے کا تھا وہ 80 روپے کا کر دیا. وہی جو آپ کو چینی 54 کی ملتی تھی وہ آج 160 روپے پہ پہنچ گئی. آپ مجھے بتائیں کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ ایل این جی میں تو انہوں نے یہ کیا ڈرامہ سارا کہ ٹینڈر ٹائم پہ نہیں کیے اور ایل این جی کے اوپر اربوں ڈالر کا ملک کو نقصان کر دیا. یہ بتائیں کہ چینی کے ٹینڈر کیوں کینسل کیے انہوں نے؟ 100 روپے کی 103 روپے کی چینی آ رہی تھی لینڈڈ کاسٹ پہ, وہ نہیں لی انہوں نے. اپنوں کو فائدہ دینے کے لیے 160 روپے کلو کر دی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اپنوں میں کون کون شامل ہیں؟ نام تو سارے خسرو بختیار صاحب, یہ ہیں جہانگیر ترین صاحب کی ملے ہیں, سب یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کی ملے ہیں شوگر کی, جس فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے زمانے میں جو شوگر لابی تھی ہم نے اس کو مطالبات ان کے کوئی ایسے نہیں مانے کہ جس سے ان کو بیجا نوازا گیا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ 54 روپے پہ سٹیبل رہی پرائس شوگر کی. ایک عرصے تک رہی. ایک عرصے تک. ان کے تو آتے ساتھ ہی چھلانگیں 54 سے 60, 60 سے 80, 80 سے 100, 100 سے 120, 120 سے 160. آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کو پہلے دن سے سمجھ ہی نہیں آ رہی ایڈمنسٹریٹ کرنا, گورنمنٹ اور ایگزیکٹوز کو چلانا, یا ایک اور چیز, یا سیم پیج ساگا از اوور؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا جو ماڈل ہے نا وہ ڈونر ڈریون ماڈل ہے. انہوں نے ڈونرز رکھے ہوئے ہیں. اب یہ اگلے الیکشن کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے ہم پیسے کے زور پہ جیتیں گے. اور انہوں نے آپ کو لگتا ہے ایسا ہے, ایسا پاسبل ہے؟ یہ ان کی سوچ ہے نا. یہ تو پیسہ تو ایز این اپوزیشن آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, اگلے آپ دیکھیے گا اگلے الیکشن میں ان کا قوم وہی حشر کرے گی جو 2008 میں کاف لیگ کا ہوا تھا. تو یہ جو اب انہوں نے لابیز ہیں پالی ہوئی ہیں, مافیاز پالے ہوئے ہیں, ان کو کھلی چھٹی دی ہے کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسہ لوٹو اور میری تجوری میں بھرو. آپ بتائیں یہ جو دیانتداری کا اتنا بھرتے ہیں بھرم, عمران خان مجھ سے کم انکم ٹیکس دیتا ہے. یہ 300 کنال کے گھر میں کیسے رہتا ہے؟ میں کئی دفعہ پوچھ چکا ہوں. میرے پاس تو 1 کنال کا گھر اسلام آباد میں نہیں, میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. یہ 300 کنال کا گھر کیسے مینٹین کرتا ہے مجھ سے کم انکم ٹیکس دے کے؟ کسی کے پاس ہے جواب اس کا؟ کوئی پی ٹی آئی کا جو بندہ کہتا ہے جی بڑا ایماندار ہے ہمارا لیڈر, آ کے جواب دے مجھے. دھوکہ دیا ہوئے لوگوں کو. ٹف کوسچن ہے ویسے. ایک دفعہ میں نے بھی پوچھ لیا تھا چودھری سرور صاحب سے, یہ سوال میں نے کر لیا تھا ان سے. وہ بیٹھے ہوئے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر ہوں, میرا گزارا نہیں ہوتا, تو عام بندے کا کیسا ہوتا ہوگا؟ تو میں نے کہا ابھی تو پرائم منسٹر ہیں, جب یہ 22 سال تک بے روزگار تھے اس وقت کیسے گزارا ہوتا تھا؟ تو ہی واز کوائٹ اسٹانشڈ آن دا کوسچن. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ سیم پیج ساگا ہے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ اینڈ پرائم منسٹر؟ دیکھیے اب مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں, لیکن ایک بات مجھے پتا ہے کیا, کہ عمران خان نے پاکستان کے تمام اداروں کو تباہ کر دیا ہے اور بدترین انسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کر دیا ہے. پارلیمنٹ کو irrelevant کر دیا ہے. دیکھیے ساری قانون سازی آرڈیننسز کے ذریعے ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں صرف بلڈوزنگ ہوتی ہے, یہ گالی گلوچ ہوتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کتنی بڑی عدالت ہے, اس نے بلدیاتی اداروں کو 25 مارچ کو بحال کیا. تاحال مکمل طور پہ وہ ادارے بحال نہیں ہوئے. 6 مہینے کئی جگہوں پہ تالے لگے ہوئے ابھی تک نہیں. وہ انہوں نے بس ایسی آنکھ سپریم کورٹ کو دکھانے کے لیے دفتر شفتر کھول دیے, اختیارات اور بجٹ پوری طرح ٹرانسفر نہیں کیا, فنکشنل نہیں کیا. ہم نے زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اس طرح بے توقیر ہوں, 6 مہینے پڑے رہیں, ان پہ کوئی نظر ہی نہ ڈالے. اچھا, یہ اب سپریم کورٹ گئی. اس کے بعد آپ آ جائیے الیکشن کمیشن کہ ہم آگ لگا دیں گے.
نیب کا کیا اشر کیا ہے, انتظامیہ کا کیا اشر کیا ہے. 9 آئی جی بدلے جا رہے ہیں, 6 چیف سیکرٹری بدلے جا رہے ہیں, 5 FBR کے چیئرمین بدلے جا رہے ہیں, 12 سیکرٹری بدلے جا رہے ہیں محکموں کے. آپ کی پوری جو بیوروکریسی ہے تباہ و برباد کر دیا آپ نے, انتظامی ڈھانچہ جیسے میں کہہ رہا تھا. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جو آپ کا سب سے سینسٹیو شعبہ ہے سیکیورٹی, اس کو آپ نے اپنی کنٹروورشل کر دیا. نہیں کنٹروورشل کیا, سیکیورٹی رسک پیدا کر دیا. آج پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے کون سے 3 سب سے اہم نرو سینٹرز ہیں؟ پشاور کور, ایسا ہی چونکہ افغانستان اور ویسٹرن بارڈرز سارے آپ وہاں سے دیکھتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے وہ. کراچی کور, Yes. پورا آپ کا ایسٹرن بارڈر جو ساؤتھ کا ہے اور سی کوسٹ ہے, پورٹ کراچی کی بڑا سینسٹیو ایریا ہے, وہ ساؤتھ میں سب سے امپورٹنٹ کور ہے. تیسری ISI جو آپ کی سب سے امپورٹنٹ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے گلوبل اور ریجنل اور ڈومیسٹک سیکیورٹی کے حوالے سے. تینوں نرو سینٹرز کو آپ نے 6 مہینے کے لیے بے یقینی میں ڈال دیا. انسرٹن سچویشن کہ جی وہ پچھلے جانے والے گئے نہیں, آنے والے آئے نہیں, جانے والوں کا فیصلہ ہو گیا, آنے والوں کا فیصلہ ہو گیا, وہ چارج نہیں لے پا رہے, جانے والے جا نہیں رہے. آپ کین یو بلیو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہیں آپ, اس طرح کی فیصلہ سازی آپ کرتے ہیں؟ یہ والی بات زیادہ امپورٹنٹ رہی ہے اس سیم پیج ساگا کے اوور ہونے کی؟ میں اس کے اوپر بات کروں گا آپ سے. میں ایک بریک لیتا ہوں, آپ کی نظرات. ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. بریک کے بعد جب ہم نے واپس آنا ہے تو احسن اقبال صاحب سے مس ہینڈلنگ ایشوز حالیہ گورنمنٹ کے, اس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے. دیکھیں اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے, ظاہر ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں احسن صاحب, لیکن آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ ان کے دور حکومت جو پرفارمنسز رہی ہیں وہ پرفارمنسز کمینڈیبل ہیں یا نہیں ہیں, یا آج بھی ہمیں ریالٹی سے صرف نظر کرنا ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. احسن اقبال صاحب اس 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگین ویری وارم ویلکم سر. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیم پیج ساگا کی. یہ ایک ہی صفحے پہ ہیں, ایک ہی پیج پر ہیں, اور بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے, کنفیوژن بھی کریٹ کی گئی. کیا یہ جو امپورٹنٹ پوسٹنگ تھی DGI کی, اس کے اوپر کنفیوژن کے بعد ابھی بھی سیم پیج ساگا ہے یا دیکھیں یہ تو مجھے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ یہ جو ان کی نالائکی اور انکمپٹنس ہے, یہ اس نے پاکستان کے سیکیورٹی کے شعبے کو بھی نہیں چھوڑا. پہلے تو سول کے تمام ادارے تباہ کیے ہیں, اب یہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو بھی ان کی نالائکی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے ایک پیٹرن ہے, آرمی چیف کی اب ایکسٹینشن ہوئی, کیا یہ پہلی دفعہ ہوئی پاکستان میں؟ نو, کئی دفعہ ہوئی ہے, روٹین میں ایٹر تھا, کبھی ایک ایشو نہیں بنا. انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو ایک مذاق بنا دیا, عدالتوں میں گئی, پارلیمنٹ کے اندر آئی, ایک اتنا بڑا انٹرنیشنل سٹوری بنا دی, تب جا کے وہ ہوئی. رسوائی کس کی ہوئی؟ ہماری فوج کی ہوئی نا اس میں. صحیح. اس کے بعد آپ آ جائیں الیکشن کمیشن, وہاں پہ آئینی تقرریاں ہوتی ہیں جو کنسلٹیشن کے ساتھ ہوتی ہیں. انہوں نے بروقت نہیں کی, وہ عہدے خالی ہو گئے, الیکشن کمیشن غیر مؤثر ہو گیا, عدالتوں میں کام چلا گیا. اس کے بعد ہر طرف سے مار کھا کے بیٹھ کے وہ تقرریاں کی, پھر اوپن بیلٹنگ کے اوپر آ گئے, پھر آپ آ جائیں چیئرمین نیب. بھئی سمپل قانون لکھا ہوا ہے کہ آپ نے مشاورت کرنی ہے, ایک کمیٹی ہے, اس کے اندر بیٹھ کے آپ نام چن لیں کنسنسس کے ساتھ. نہیں کر سکے, اور اب آرڈیننس بدل دیا, قانون بدل دیا, اپنے آرڈیننس پہ اعتراضات ہو رہے ہیں. اور اب اپنے دیکھیں نا, اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک بچوں کی کھیل کی چیز ہوتی ہے پلاسٹک سین. ہم بچپن میں کھیلتے تھے, وہ اس سے آپ مولڈ کر کے جو مرضی چاہیں بنا لیں, جہاز بنا لیں, آپ بلی بنا لیں, آپ گاڑی بنا لیں. تو یہ قانون کو اسی طرح کی سمجھتے ہیں کہ ان کے مفاد کے مطابق جیسے چاہیں قانون سازی کر لیں. بھئی آپ نے ابھی ایک آرڈیننس کیا ہے, اس کو کچھ 6 مہینے تو رہنے دو نا, اجلت میں تیسرے دن اسے آپ تبدیل کریں. دس شوز کہ آپ قانون سازی بھی بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں. الیکٹورل ریفارمز کی وہ چیزیں, نعرہ تبدیلی تھا, ہر 2 منٹ بعد تبدیلی نہیں ہوگی تو کیسے لگے گا تبدیلی ہوئی ہے. جن چیزوں میں آپ کو آئین تبدیل کرنا ہے 2/3 اکثریت چاہیے, سمپل لیجسلیشن سے ایک بل کے اندر لا کے انہوں نے بلڈوز کر دیا. جب بعد میں ان کو لوگوں نے بتایا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یو کی ناٹ چینج کانسٹیٹیوشن لائک دس, اس کے بعد پھر اب سمجھ نہیں آئی انہیں کہ کیا کریں, نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے. آئی مین دس از اے نان سیریس گورنمنٹ. ایک ایسی حکومت ہے جس کو نہ حکومت کا چلانے کا پتہ ہے, نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی ٹیم ہے, پاکستان کو ایک تماشا بنایا ہوا ہے. میں آپ کو اکثر میں سوال کرتا ہوں, جو اس حکومت کو لانے میں ملوث رہا ہے, میں اسے ہمیشہ یہ سوال کیا ہے کہ یار اپنی گاڑی کی چابی کبھی کسی اناڑی ڈرائیور کو دو گے؟ کتنا نوک پلک دیکھتے ہیں آپ,
آپ کی گاڑی کے لیے ڈرائیور رکھنا ہو, اچھا بھائی گاڑی چلائیے, کون سے ماڈل کی چلائیے, ایسا ہی ہے. گھر کی ڈیوٹی کی ہے یا باہر کوئی ٹیکسی ویکسی چلاتے رہے ہو؟ سر ہر طرح سے چھان بین کے اس کے بعد آپ کو ایک ایسا بندہ جس نے پاکستان میں یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی, اس کو آپ نے پکڑ کے پرائم منسٹر بنا دیا, اور جو خود آگے کہتا ہے جی مجھے تو پتہ نہیں تھا پاکستان کے مسائل اتنے ہیں, اب میں سیکھ رہا ہوں. بھئی آپ کے سیکھنے میں 22 کروڑ عوام کا تو کباڑا ہو گیا نا. لیکن احسن اقبال صاحب, isn't this high time for former Prime Minister Nawaz Sharif Sahab to return back to Pakistan? Isn't this high time? He's not there by his own sweet choice. He's there on his medical condition as and when his doctors tell him. اب تو 2 سال ہو گیا نا. نہیں تو اب تو آ جانا چاہیے. دیکھیں نا 2 یہاں پر بھی ہاسپٹلز ہیں. وہ کوئی اس وجہ سے خوشی سے تو نہیں گئے تھے نا, پی ایم ایل این کی طرف دیکھ رہی ہے, پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے, خوشی سے تو نہیں گئے تھے نا کہ اپنی مرضی سے گئے ہوں. انہوں نے بھیجا تھا نا, حکومت نے بھیجا علاج کے لیے, اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جب اگر حکومت کو اعتراض ہو کہ وہ غیر ضروری طور پہ اپنا سٹے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو ہائی کمیشن کے ذریعے ڈاکٹر سے تصدیق کر سکتے ہیں. آج تک تو انہوں نے تصدیق نہیں کی, جو بتایا نا کبھی تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے. لہٰذا جس دن ڈاکٹرز انہیں کہیں گے اب آپ چلے جائیں, آپ کی صحت ویسے نیئر فیوچر کوئی چانسز ہیں, بائی دا وے کوئی بات ہوتی ہے, ظاہر ہے آپ کی تو ہماری تو دعا ہے کہ وہ کل آ جائیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, وہ کل آ جائیں, اور وہ بھی پاکستان سے دور رہ کے خوش تو نہیں ہے, تو لہٰذا ہم سب دعا کرتے ہیں. بٹ آئی ایم آسکنگ اباؤٹ دی پروبیبلٹی, آ سکتے ہیں آنے والے, وہ ضرور آئیں گے. دیکھیے جو اپنی بیوی کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کر آ گئے کہ مجھے پاکستان کے قانون کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے, چاہے وہ سزا غلط ہے یا جیسی بھی ہے, انہوں نے پاکستان کے قانون کا احترام کیا, وہ اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آئے, اپنی بیوی کو جن کے ساتھ انہیں بڑی محبت تھی, اٹیچمنٹ تھی, یہ سوچتے ہوئے کہ شاید دوبارہ میں ان کا چہرہ نہ دیکھ سکوں, وہ وطن واپس آئے انہیں چھوڑ کے. اور یہاں پہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا, 100 سے زیادہ پیشیوں پہ کہا گیا جی آپ ڈیلی حاضری دیں گے. وہ کہتے رہے یار مجھے 3 دن آپ حاضری سے مستثنا کر دیں, استثنا دے دیں, میں اپنی بیوی کو جا کے ڈیتھ بیڈ پہ ایک دفعہ شکل ہی دیکھا ہوں, نہیں جانے دیا گیا. اور جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے انہیں پتا چلا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ منتیں کرتے رہے کہ مجھے 5 منٹ وہاں بات کرا دو میری بیوی سے. فارمر پرائم منسٹر 3 ٹائمز, ان کو اتنی بھی کرٹسی نہیں دی گئی کہ ان کی بات کرا دی جاتی. آپ لوگوں کی ریزرویشنز بھی تھیں کہ ان کے جیل کے اندر ان کے ساتھ جو سلوک کی باتیں تھیں, میرے ہی شو پہ آپ کہہ کے گئے تھے کہ بس انہوں نے چھوڑ دیا, پتہ نہیں کیسے, ورنہ بچنا نہیں تھا, انہوں نے حالات ایسے تھے. اچھا اب اوور آل پی ڈی ایم کی جو مشاورتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, آپ 9 جماعتوں کی. پیپلز پارٹی سے کوئی آپ لوگوں کا دوبارہ سے الائنس ہونے کا ہے, کیونکہ آپ کی ملاقات حال ہی میں ہوئی ہے نا خورشید شاہ صاحب سے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کیا باتیں ہوئی ہیں ان سے, جو بھی ہم سب کا اتفاق رائے ہے کہ یہ ملک جو ہے اس حکومت کے ہاتھوں تباہ ہو رہا ہے. سب کا اتفاق رائے ہے کہ اس ملک کا حل صرف نئے عام انتخابات ہیں, اور سب کا یہ اتفاق ہے کہ اس حکومت کو جلد از جلد جانا چاہیے ورنہ یہ بہت نقصان کر دے گی. تو اگرچہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے جو بھی سیاسی اختلافات ہوئے جس کی بنا پہ پیپلز پارٹی علیحدہ ہوئی, لیکن پارلیمنٹ کے اندر ہم سب اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں, اور ہم حکومت کی تمام جو غیر آئینی اقدامات ہیں, جو حکومت کے عوام دشمن اقدامات ہیں, ان سب کی مل کر مزاحمت کرتے ہیں. کوئی ان ہاؤس چینج آ سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نمبرز پہ ہے نا. حکومت کے پاس اس وقت اس کے اتحادی ہیں, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا امتحان ہے. مڈل کلاس پارٹی کہتی ہے, خود کو مڈل کلاس پارٹی کہتی ہے, کیا اسے عوام کی, سفید پوش لوگوں کی, کراچی کے لوگوں کی مشکلات کا اندازہ نہیں؟ کیا کراچی میں مہنگائی نہیں ہے؟ کیا کراچی میں چینی 160 روپے کلو نکل گئی ہیں لوگوں کی؟ کیا کراچی کے نوجوانوں کو بے روزگاری کا سامنا نہیں ہے؟ اگر ایم کیو ایم اس حکومت سے چپٹی رہے گی تو جو سزا عمران خان کو اگلے الیکشن میں ملے گی وہی سزا ایم کیو ایم کو بھی عوام اور اس کے ووٹرز دیں گے کہ آپ اس گناہ کے اندر برابر کے شریک تھے. تو اس لیے یہ حلیف جماعتوں کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو دیکھیں. نہیں وہ تو فرض ہے, لیکن آپ کا بطور اپوزیشن یہ بھی فرض ہے نا کہ ان الائنسز کو کنونس کریں, not by the statements but by dialogues. ہم تو ڈائلاگ کرتے رہتے ہیں, سب سے ہمارا رابطہ رہتا ہے, اور ہم ان کو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی سیاست کو بچانا ہے تو اس حکومت کو چھوڑ دیں, اس حکومت سے علیحدہ ہوں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کا اور اس حکومت کا انجام لوگوں کی نظر میں ایک جیسا ہی ہوگا. لوگ آپ کو بھی برابر کا گناہگار سمجھ رہے ہیں, اور سمجھیں گے اگلے الیکشن میں کہ آپ اس مہنگائی اور اس ملک کی تباہی میں برابر کے شریک تھے چند وزارتوں کے لیے.
पंजाब में कोई तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कल अटक में ये कह चुके हैं कि बुज़दार साहब को 3 साल का या 2 साल का मैंडेट नहीं 5 साल का मैंडेट मिला था, तो इनको भी 5 साल का मैंडेट है बाय द वे। तो कोई तहरीक अदम एतमाद, इट डिपेंड्स कि क्या वहाँ पे ऐसे लोग हैं कि जो पक्के पैरों के साथ अदम एतमाद तहरीक की हमायत करें। अगर देखिए आप ऐसे ही कोई कच्चे शाख के ऊपर आशियाना बनाने की कोशिश करें और वो क्योंकि हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, उसके पास एजेंसियाँ होती हैं, वो लोगों को खौफजदा भी कर सकते हैं, लालच भी दे सकते हैं। तो हमारे मुल्क में बहुत कम मिसाल है कि अपोजिशन की है ही नहीं, बल्कि कि अदम एतमाद पास होगी। और सेनेट में हमारे 60 सेनेटर्स थे, तो वो जब वोट पड़े तो 50 निकले। तो उनका पता चला वैसे बाय द वे। जी वो पता लग ही जाता है, सबका पता लग जाता है। तो लिहाजा ये एक नो कॉन्फिडेंस के कुछ अमली मसाइल हैं, जब तक के 200% यकीनी ना हो, श्योर ना हो, इसको करना नहीं चाहिए, वरना ये फायर बैक करता है। जी, तो एहसन इकबाल साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एहसन इकबाल साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मामले के ऊपर हुकूमत की हैंडलिंग, मिस हैंडलिंग क्या नजर आई है आपको? मुझे तो नहीं पता कि उसे वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात के बयानात हुकूमत जो है उसका मौक़िफ़ क्या था। एक दिन ये हुकूमत हमें बता रही थी कि जी ये फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। अगले दिन वही हुकूमत कह रही है नहीं जी वो तो बिल्कुल कुछ नहीं, ये तो सब बड़े पुरअमन लोग हैं और सब मामला ठीक हो गया है। बताएं कि भी आप अगर पहले गलत कह रहे थे तो क्या आपने माफ़ी मांगी है कि कौम को मिसलीड किया है? आपका फ़र्ज़ है कि फिर आप माफ़ी मांगें कि जी हमने जो इन्हें दहशतगर्द कहा, कालअदम कहा, हमने इन पे फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया, वो हमसे गलती हुई, ये ऐसे नहीं है। और अगर वो बात भी सही है तो फिर जो आप दूसरी बात कह रहे हैं इसको बताएं कि कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो हुकूमत की पॉलिसी है क्या, हमें तो ये नहीं पता। और फिर अगर आपने कोई मुआहदा किया है तो उसको आप मंजर आम पे लाएं। वो क्या पाकिस्तान का एटम बम का कोई फार्मूला है कि जो आपने खुफिया रखना है? और मैं फिर दूसरी बात ये कहूँ, देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क में तसादुम ना हो, अमन की फ़ज़ा रहे। किसी भी पाकिस्तानी का, आप खुद विक्टिमाइज हुए, चाहे वो मुजाहरा करने वाला हो, चाहे वो हमारी पुलिस का कोई फ़र्द हो, किसी का खून गिरता है तो वो हम पे कर्ज होता है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर अदब से कहूँगा कि हम ये इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई एक गिरोह या एक जमात मुसलमानों के मजहबी जज्बात को अपनी सियासत के लिए भड़काए। कोई भी, देखिए एनीवन, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर एक बंदा जो कलमा गो है, जिसने कलमा पढ़ा है, उसके ईमान का हिस्सा है कि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अकीदा ख़त्म नबूवत, ये उसके लिए उसके माँ बाप, उसके बीवी बच्चे और उसकी जान से ज़्यादा उसे अजीज़ है। ये हर मुसलमान का फ़ख्र है। आप अगर ये कहें कि जी आप अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो एक जमात को वोट दें, आप उस जमात को वोट नहीं दे रहे तो नाउज़ुबिल्लाह आप उनसे मोहब्बत नहीं करते। ये कैसे हो सकता है? या आप नारा लगाएं, देखिए ना, उनकी इस तरह की आप मुसलमानों के जज्बात को भड़काने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि ये हर मुसलमान का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है और उनके लिए जज्बा जो है हर मुसलमान का फ़ख्र है। आप कैसे इसके ऊपर तकसीम कर सकते हैं? हुकूमत यहाँ पर भी कंफ्यूज दिखाई दी आपको? मुकम्मल कंफ्यूज है, उसको पता नहीं करना क्या है। इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। बिल्कुल, अगर वो इत्तफाक राय पैदा करते, अपोजिशन के साथ भी बैठते, मुल्क के तमाम। आप लोगों से वैसे बात की थी इस टॉपिक? किसी ने नहीं की, उनकी अपनी हैंडलिंग। आप ये देखिए कि हमने कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मीडिया ने जब हमारे दौर में ये धरने हुए जी, तो मीडिया बॉल टू बॉल कमेंट्री करता था 2017 में। और ऐसे चैनल थे कि जब हमने इंटरनेट वहाँ पे बंद की, एक आधे चैनल ने तो वो अपनी वैन इनको जो सैटेलाइट लिंक के साथ वहाँ पुल पे खड़ी कर दी कि आप अपना फेसबुक और सारा सिस्टम उससे चलाते रहें, आपको वो ना हो। तो इस हद तक मीडिया गया, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा था। अब तो किसी ने कोई गैर ज़रूरी कवरेज ही नहीं की, बिल्कुल मोहतात रहे। हम जब सामना कर रहे थे तो पीटीआई अपना लाहौर लश्कर लेके उनके साथ शामिल हो गई हुई थी। पीटीआई के लोग अपने झंडे लेके इनके साथ शरीक हुए हुए थे। इमरान खान कह रहे थे मेरा भी दिल चाहता है मैं जाके वहाँ बैठ जाऊं। महमूद कुरैशी साहब की मैंने पिक्चर्स देखी, शरीक थे उसमें, ठीक है ना। अब अपोजिशन में से तो कोई शरीक नहीं हुआ इन धरनों के अंदर। हमने तो कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा, गैर जिम्मेदारी की बात नहीं की। मैंने पूरा जो इलेक्शन लड़ा
پی ٹی آئی کے امیدوار نے مجھ پہ کفر کے فتوے لگائے اور میں اپنے ایمان کو بتاتا رہا، اور میں نارووال کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان کے مذہبی کارڈ کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ الحمدللہ پاکستان کی ہائیسٹ لیڈ سے مجھے ان کے مقابلے میں جتا کے بتایا کہ وہ اس طرح گمراہ نہیں ہو سکتے جیسے یہ انہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ اس طرح کی آپ مذہبی جذبات بھڑکائیں، اس کے نتیجے میں مجھ پہ حملہ ہوا، مجھے اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی بچائی، گولی لگی، اللہ تعالیٰ نے زندگی بچائی۔ تو آپ اس طرح کی جو رجحانات ہیں اس کی تو کسی طرح اجازت نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو وہ آئے بیلٹ کی سیاست کریں، بلٹ کی سیاست نہ کریں، جتھوں کی سیاست نہ کریں، آپ کسی تشدد کی سیاست نہ کریں، امن کی سیاست کریں، اور کفر اور اسلام کی سیاست بھی نہ کریں۔ دیکھیے ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے، اس کے ایمان کا فیصلہ کسی تحریک نے کسی جتھے نے نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا، کسی نے اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا، جی سرٹیفکیٹ نہیں دینا۔ اچھا جی، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملا سکتا کیونکہ اگر میں نے ملایا تو میں تو پھر کرپشن کو جسٹیفائی کر رہا ہوں، اس کا مطلب وہ صبح شام جو اپنے وزیروں سے ہاتھ ملاتے ہیں جن کے ہاتھ دونوں ہاتھ شوگر کے اندر رنگے ہوئے ہیں، آٹا سکینڈل میں رنگے ہوئے ہیں، پنڈورا پیپرز میں رنگے ہوئے ہیں، ایل این جی سکینڈل میں رنگے ہوئے ہیں، بی آر ٹی میں رنگے ہوئے ہیں، تو وہ تو سراپا کرپشن بن چکے ہیں ان سے صبح شام ہاتھ ملا کے۔ تو اب تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ وزیر اعظم سے، اگر وزیر اعظم نے ہم سے ہاتھ ملا لیا ہم گندے نہ ہو جائیں۔ یہی پوائنٹ ہے۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ نے حال ہی میں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا ایک ٹویٹ کیا تھا، میں یہ کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے پوچھنا چاہ رہا تھا، ایک سپیس میں بھی بات ہوئی تھی اس ٹاپک کے اوپر۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، واز دیٹ ڈیلیبریٹ یا ان انٹینشنل تھا کہ انہوں نے ایک را فنڈڈ کیمپین کی ویڈیو ٹویٹ کر دی؟ وہ دیکھیے انہوں نے ایک، چونکہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ بلوچستان ہمارا پسماندہ علاقہ ہے اور وہاں پہ محرومی ہے، تو ایک صرف اس کا 10 طریقے ہو سکتے ہیں، بٹ دیٹ پرٹیکولر ویڈیو شوڈ ناٹ ہیو، یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ بات اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کہ آپ یہ کہیں کہ جی فلانے نے یہ کہہ دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جسٹس فار بلوچستان، میں کہتا ہوں جسٹس فار سندھ، جسٹس فار پنجاب، جسٹس فار خیبر پختونخوا، جسٹس فار پاکستان، جسٹس فار کشمیر، جسٹس فار جی بی۔ لیکن سر نوئنگ ان نوئنگلی کسی کی کیمپین کا حصہ نہ بنے، ویسے کہہ دیں، دیکھیے آپ پرٹیکولر ویڈیو کو تو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ میری بات سنیں نا، اور ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا بعد میں۔ یہ اس لیے دیکھیں کہ لوگوں کو اعتراض۔ اب بات مجھے یہ بتائیں کہ اگر مریم نواز صاحبہ پاکستان کی غدار ہیں تو اس ملک میں پھر کون وفادار ہے؟ یہ ہم نے کیوں ٹھیکہ لے لیا کہ ہر کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ دینے ہیں؟ اگر مسلم لیگ نون پاکستان کی وفادار نہیں جو کہ مدر پارٹی ہے تو پاکستان کا وفادار کون ہے؟ یہ کوئی ملک ہے کہ جو اس طرح غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے؟ یہ جو ہماری دو چیزوں کی سیاست ہے نا، ایک ہم فوراً غدار بنا دیتے ہیں، ایک ہم فوراً کافر بنا دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا، قوم کو یکجا کرنا ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، اس ملک کے اندر کسی کو ہم اس کے دین کے بنا پہ انتقام کا نشانہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر پاکستانی اس خاندان کا فرد ہے، ہمیں اتحاد اور یگانگت پیدا کرنی ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان یہ نہیں تھا کہ آپ کفر کے فتوے بانٹیں، قائد اعظم کا یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ غداری کے فتوے بانٹیں۔ قائد اعظم کا پاکستان ہے کہ اس ملک کو آپ متحد کریں، اس ملک میں یکجہتی پیدا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کے لیے ہم سب مل کر کام کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت میں 11 نومبر کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب ویڈیو لنک سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، ایجنڈا کیا ہے اب کی بار؟ کیونکہ اب تو بہت ہو گیا نا جو ہونا تھا۔ آپ لوگ جو ہم مسلسل اس بات کو دیکھ رہے ہیں، جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس میں 15 دن کے بعد وہ اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ ملک گیر مظاہرے ہوں گے مہنگائی کے خلاف، جو ابھی تک چل رہے ہیں اور بہت کامیاب مظاہرے ہوئے ہیں ملک کے طول و عرض میں۔ ہر صوبے کے اندر ریموٹ پہاڑی علاقوں سے لے کے میدانی علاقوں تک لوگوں نے اپنا احتجاج رجسٹر کرایا۔ تو اب اگلا جو لائحہ عمل ہے اس کے حوالے سے سربراہی اجلاس میں وہ حکمت عملی بنائیں گے۔ بیکنگ کرنے والوں نے پشت سے اپنا سارا سہارا ہٹا لیا ہے، نہیں ہٹایا گورنمنٹ کے؟ دیکھیے یہ تو بیکنگ کرنے والوں سے آپ کو نظر دیکھیں، آپ لوگ اتنے سینئر سیاستدان ہیں، ہم اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ دیکھیے ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں عوام کی طاقت پہ، اور ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے جو پروگرام ہے اس کی طاقت پہ، اپنی کارکردگی کے اوپر جو لوگوں کے سامنے ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو 3 بڑی جماعتیں تھیں، تینوں کو لوگوں نے آزما لیا ہے۔ پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی نے بہت پروپیگنڈا کیا
کہ جی یہ دونوں کو تو آپ نے آزمایا ہوا ہے, ایک دفعہ ایک چانس ہمیں دے دیں, 22 سال سے بیچارہ دھکے کھا رہا ہے خان, اس کو ایک دفعہ موقع دے دیں. تو کئی ایسے لوگ ہیں میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے بھول پن میں کہا کہ چلو یار 22 سال سے دھکے کھا رہا ہے, ایک دفعہ آزما کے دیکھ لو. اب وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی, ان سے ہاتھ نہیں اٹھائے جا رہے کانوں تک پہنچانے کے لیے, اور اب وہ کہتے ہیں جی ہم سے جو صدقہ کروانا ہے کرا لو, ہم سے کسی طرح کفارہ ادا کرا دو کہ جو ہم سے غلطی ہوئی. بڑے بڑے دلچسپ واقعات ہیں. وہ اگلے دن ایک آپ کا ٹی وی کا ہی ایک چینل کی ٹیم آئی میرے پاس نا, وہ ریکارڈنگ کر لیں, تو جب جانے لگی تو میں نے ان سے پوچھا بھی اور سناؤ کیا حالات ہیں. تو وہ لڑکا پڑھا لکھا تھا جو کیمرہ مین تھا, وہ بیٹھ گیا, جیب سے اس نے بجلی کا بل نکالا, کہتا سر جی کیا بتائیں یہ 15,000 بل آیا. ابھی وہ دوپہر کو کھانے کے اوپر والد صاحب کو میں نے کہا تو 2 گھنٹے والد صاحب نے وہ گالی پریڈ کی میری کہ میں تم لوگوں کو سمجھاتا نہیں تھا کہ بعد آ جاؤ بلے سے, وہ یہ دیکھو کچھ نہیں ہونا. اور ہم جو ہے ہم ان کے سامنے ڈھیٹوں کی طرح بلہ ڈیفینڈ کرتے تھے. یقین کریں جی ابا جی ٹھیک کہتے تھے. سو اب گھر گھر یہی معاملہ ہے, گھر گھر یہی معاملہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 2022 الیکشن کا سال ہے؟ مجھے لگتا ہے اس لیے دیکھیے کہ یہ حکومت نا کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہو گئی ہے. جب آپ پارٹ آف دا پرابلم بن جائیں اور ارریلیونٹ ہو جائیں پھر ایونٹس اوورٹیک کر لیتے ہیں. اور ہماری پالیٹکس ہے ایونٹ ڈریون. کوئی ایک ایونٹ ہوتا ہے جس سے سارا پلٹ جاتی ہے. دیکھیے کیا آج عمران صاحب جو ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے ریلیونٹ ہیں؟ لگتا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سفارت کے لیے ریلیونٹ ہیں؟ نہیں. کیا پاکستان کی انٹرنل سٹیبلٹی اور پالیٹکس میں ریلیونٹ ہے؟ کرکٹ ٹیم جیت رہی ہے. ہی از دا موسٹ پولرائزنگ فگر. ٹھیک ہے. کیا وہ پاکستان کے اندر جو ہماری داخلی سلامتی سیکیورٹی ہے, جو آئینی حکمرانی ہے, جو انسٹیٹیوشنل گورننس ہے, اس میں کہیں ریلیونٹ ہیں؟ سب سے زیادہ انارکیسٹ لیڈر ہیں, سب سے زیادہ پولرائزنگ فگر ہیں. کوئی ایک مجھے بتائیں شعبہ جس میں انہوں نے معاملات کو ٹھیک کیا ہو. ایک ٹوٹل کولیپس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور دیکھیے جو سب سے مجھے خطرناک بات لگتی ہے, ابھی ٹی ایل پی کے لوگ آئے نا, یہ چند ہزار لوگ تھے, اس سے پورا نظام ہل گیا. جس دن آپ کے کروڑوں بھوکے ننگے لوگ سڑکوں پر آ گئے. سر وہ سڑکوں پر بعد میں نکلیں گے. وہ اس وقت جو سچویشن ہے نا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر میرے گھر میں میرا ڈرائیور کام کرتا ہے نا, میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں کیا ہے. میرے گھر میں میرا جو شیف کام کر رہا ہے نا, میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں اس کی آنکھوں میں کیا ہے, کیونکہ اس کا 20,000 میں گزارا نہیں ہونا. دیکھیے نا یہ مارا ماری کی طرف جا رہے ہیں. نہیں تو وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن یہ بھوکے ننگے لوگ ہر طرف سے مجبور ہو کے سڑکوں پر آ گئے تو جو پاکستان کے اندر انارکی ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے, ہم اس مزید تباہی سے بچنے کی طرف جانے کی بجائے اصلاح کریں, نیا الیکشن کریں, حکومت لائیں کہ جو سب کو اکٹھا لے کے چل سکے, جس کے پاس تجربہ ہو, جس کے پاس پروگرام ہو, جس کے پاس ٹیم ہو, جس کے پاس صلاحیت ہو. یہ ملک اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں شاندار دیا. دیکھیے 2017-18 میں یوں ٹیک آف ہو رہی تھی. میرے پاس دنیا کا ہر ایمبیسڈر آتا تھا, امریکہ سمیت. امریکہ کے ایمبیسڈر آئے, برطانیہ کے, یورپین یونین کے, ہر کے ایک سوال ہوتا تھا, ایکسلنسی یہ بتائیے کہ سی پیک کے جو اکنامک زونز ہیں اس میں ہم کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں, ہماری کمپنیاں کدھر آ سکتی ہیں. پاکستان کی طرف دنیا دیکھ رہی تھی. ہم ایک مقناطیس بن گئے تھے دنیا کا. ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہنستے بستے ملک کو اجاڑ دیا ہے. 2018 کی دھاندلی کے ذریعے ان نااہلوں کو مسلط کر کے ہم نے اس پاکستان کی ٹیک آف کو اپنے ہاتھوں سے کریش کیا ہے. کوئی دشمن نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہو. ویری رائٹ, ویری ویلڈ پوائنٹ سر. آپ اس ایکسکلوسیو 1-on-1 نیشنل ڈبیٹ کے تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, احسن اقبال صاحب, سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز, اور یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹری کو نہ صرف دیکھا بلکہ ویژن 2025 بھی دیا. اور اس وقت موسٹ ریلیونٹ اس لیے ہیں کہ جن کے جو پلانرز تھے, جو اپنے دور میں پلاننگ کر رہے تھے, جو جی ڈی پی کو اس لیول تک لے کے گئے جس کے بعد پاکستان میں جی ڈی پی اس سطح تک آ ہی نہیں پایا, تو ان سے اب حالیہ مہنگائی کے اوپر کرٹیسزم اور پازیٹیو کرٹیسزم کے لیے کامنٹ لینا بہت ضروری تھا. آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے جمیل فاروقی کو اجازت دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.